बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। एक बात पूछूं मेहर? इमरान ने अपनी कज़न की तरफ देख के कहा। हाँ पूछो, तुम्हें कब से इजाज़त की ज़रूरत पड़ गई? मेहर ने तीखी नज़रों से इमरान की तरफ देखा। ये मोहब्बत क्या होती है? इमरान ने मेहर की तरफ देखते हुए पूछा। भाई मुझे क्या पता, क्या मैंने कोई मोहब्बत में मास्टर्स किया हुआ है? मेहर के लहजे की शरारत साफ महसूस की जा सकती थी। मेहर, मजाक नहीं। इमरान ने उसे मजीद मजाक से बाज रखते हुए कहा। मेरी बात का जवाब दो। इमरान बोला। यार भाई मुझे क्या पता ये क्या होती है और क्यों होती है। वैसे मैंने इसके बारे में सुना बहुत है कि जब किसी को मोहब्बत होती है तो उस बेचारे की रात की नींद और दिन का चैन लुट जाता है और फिराक के महबूब में ठंडी आहें बढ़ता रहता है और नतीजतन उसे नमूनिया हो जाता है। मेहर अपनी बात कह के खिलखिला के हंसी और इमरान उसकी तरफ देखता रह गया। क्या कोई इतना भी खूबसूरत हंस सकता है? इमरान ने दिल में सोचा जरूर, लेकिन मेहर से कहने से बाज रहा क्योंकि वो जानता था कि वो इस बात को मजाक में उड़ा देगी। अच्छा तुम ही बताओ फिलासफर साहिब कि ये मोहब्बत क्या होती है? मेहर से इमरान ने पूछा। जवाबन कुछ देर वो खामोश रहा, फिर बोला। मेहर, ये जो मोहब्बत होती है ना, इसकी तशरीह मुकम्मल लफ्जों में आज तक कोई नहीं कर सका। इसे सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जो इसका शिकार होते हैं। जब मोहब्बत हो जाती है ना तो फिर महबूब के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। दिल हर वक्त इसकी कुर्बत के लिए तड़पता है। अगर महबूब साथ हो तो उजाड़ रास्ते भी दिलकश लगते हैं और अगर महबूब दूर हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बरसती बारिश, दिलकश मौसम, हसीन फूल, धनक और सारे खूबसूरत मनाजिर बेमानी हो जाते हैं। ये जो मोहब्बत होती है ना, ये बड़ी पाकीज़ा जज्बा है, किसी मिलावट के बगैर, और महबूब की खुशी को ही हर हाल में मुकद्दम जाना जाता है। वो खुश हो तो खुद ब खुद हंसने को दिल जाता है और महबूब की उदासी खुद अपने दिल को उदास कर देती है। मेहर हैरान और परेशान मुंह खोले इमरान की बातें सुन रही थी। वो जो हमेशा इन बातों से परहेज करता था, आज बोलने पे आया तो बोलता चला गया। तुमने कभी मोहब्बत की है मेहर? इमरान अब मेहर से सवाल पूछ रहा था। मेहर जो मुंह खोले उसे सुन रही थी, उसके सवाल पूछने पे फौरन सीधी हो गई। इमरान, आज तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने आज तक तुम्हारे मुंह से मोहब्बत का नाम तक नहीं सुना और आज, और कान खोल के सुन लो। मेहर ने उसकी तरफ उंगली उठा के कहा। ये मोहब्बत होती क्या है मुझे नहीं पता और ना आज तक मुझे किसी से हुई। और बाय द वे, तुमने ये बेहुदा सवाल मुझसे क्यों पूछा? ये बेहुदा सवाल नहीं मेहर, प्लीज इस खालिश जज्बे को बेहुदगी का नाम मत दो। तुम्हें मोहब्बत हुई नहीं, वरना तुम यूं ना कहती। इमरान ने अफसोस से उसकी तरफ देख के कहा। अच्छा सॉरी बाबा, मुझे नहीं पता था कि तुम इस बारे में इतने सीरियस हो। ये बताओ, क्या तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई है? मेहर ने सवालिया नजरों से इमरान की जानिब देख के पूछा। उसके जवाब में वो कुछ बोलने ही वाला था कि मेहर की अम्मी की आवाज आई, जो मेहर को किसी काम के लिए बुला रही थी। मेहर अभी आई कहती हुई अंदर की जानिब भाग गई। इमरान अमीर कबीर वालदेन का इकलौता बेटा था। जब वो 5th में था तो उसकी वालदेन की डेथ हो गई या उन्हें मार दिया गया, क्योंकि अक्सर लोगों की जम गोया सुनता रहता था कि उसकी ताया ने उसके वालदेन को जहर दे के हलाक किया। लेकिन इमरान ने कभी यकीन न किया, क्योंकि उसके वालदेन की डेथ के बाद वही ताया उसे अपने घर ले आए और उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया था। वो खुद भी बड़े दौलतमंद थे और भला दौलत की खातिर वो क्यों इमरान के वालदेन को कत्ल कराते। हालांकि ये बात बड़ा अरसा तक लोगों के जहनों और जुबानों पर रही थी। एक रात एक ही वक्त में मरना बड़ा अजीब सा लगता था। अगर एक्सीडेंट होता तो अलग बात थी, लेकिन एक रात वो दोनों अपने बेडरूम में सोए और सुबह मुर्दा हालत में पाए गए। इमरान की ताया को इत्तला दी गई, जो दूसरे शहर में थे। वो फौरन पहुंच गए। उन्होंने सबको बताया कि वो फैक्ट्री के कुछ मामलात की वजह से इस शहर से गए हुए थे और जैसे ही उन्हें इत्तला मिली वो फौरन आ गए। पुलिस ने दोनों डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाना चाहा तो इमरान के ताया सेठ करीम ने अपने ताल्लुकात और पैसा इस्तेमाल के लिए उसको रुकवा दिया। बकुल उनके, मैं अपने भाई और भाभी की लाशों की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसी दिन दोनों को मुकामी कब्रिस्तान में दफन करवाया गया। और यूं ये मामला हमेशा के लिए दब गया और सेठ करीम अपने भतीजे इमरान को लेकर अपने घर आ गए।
عمران ابھی چھوٹا تھا، اس لیے سیٹھ کریم نے فیکٹریوں کے معاملات اپنے ہاتھوں میں لیے اور وہاں سے بچت کی رقم اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے رہے۔ حالانکہ ان رقوم پہ صرف عمران کا حق تھا۔ سیٹھ کریم کی بھی صرف ایک ہی بیٹی تھی، وہ بڑی خوبصورت تھی۔ عمران کی فوراً اس سے دوستی ہو گئی۔ وہ بڑی جلد کھل مل جانے والی تھی۔ وہ 4th میں تھی اور عمران 5th میں۔ دونوں ایک ہی اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں بڑے ہوتے گئے، ان کی دوستی مزید پختہ ہوتی گئی۔ وہ ہر وقت ایک ساتھ رہتے تھے، یونیورسٹی جانا ہوتا یا مہر کو شاپنگ کرنا ہوتی، پھر جب بارش ہوتی تو دونوں کی موج ہو جاتی۔ مہر کو بارش میں نہانے کا جنون کی حد تک شوق تھا، عمران بھی اس کا ساتھ دیتا۔ کبھی کبھار وہ لانگ ڈرائیو پہ نکل جاتے، نت نئے ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے۔ ان کی کسی اور سے دوستی نہیں تھی، وہ خود میں ہی اتنے مگن رہتے کہ انہیں کسی اور دوست کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ بہرحال دونوں ایک دوسرے کی ذات میں مگن رہتے۔ افروز بیگم، یہ عمران مہر کے بڑا قریب نہیں ہوتا جا رہا؟ سیٹھ کریم نے اپنی بیگم سے پوچھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے مہر اور عمران ناشتہ کر کے یونیورسٹی کے لیے نکلے تھے اور حسب معمول ان کے درمیان نوک جھونک بھی جاری تھی، جسے سیٹھ کریم نے محسوس کیا، اور ان کے جانے کے بعد انہوں نے کڑے تیوروں سے اپنی بیگم سے پوچھا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ دونوں بچپن سے ایک ساتھ رہتے ہیں، اگٹھے کھیلا اگٹھے پڑھا، وہ تو شروع سے ہی ایک دوسرے سے بڑے قریب ہیں، اور آپ یہ آج کیوں پوچھ رہے ہیں؟ افروز بیگم نے جیسے انہیں یاد دلاتے ہوئے سوال بھی کر دیا۔ نہیں بیگم، ان کا ایسے فری ہونا مجھے ناگوار لگنے لگا ہے۔ اب یہ دونوں بچے نہیں، انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، سیٹھ کریم نے ناگواری سے کہا۔ مجھے بڑی حیرانگی ہے کہ آپ آج کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ساری زندگی بھی تو انہوں نے اگٹھے گزارنی ہے، تو جتنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اتنی اچھی زندگی گزرے گی۔ افروز بیگم نے اپنے ہائے زبان پہ لاتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ یہ تم ساری زندگی گزارنے کی بات کیوں کر رہی ہو؟ سیٹھ کریم نے چونکتے ہوئے کہا، میرا مطلب بہت واضح ہے۔ عمران اپنا بچہ ہے، دیکھا والا ہے، اور اتنی بڑی جائیداد کا مالک بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اور مہر ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں، تو یہ بڑا مناسب ہے کہ ہم ان کی شادی کر دیں۔ ہماری ایک ہی بیٹی ہے، ساری زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ افروز بیگم نے اپنی بات کی وضاحت کی تو سیٹھ کریم بھڑک اٹھے، تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ میں اپنی بیٹی کی شادی اس آدمی سے کروں جو ہمارے ٹکڑوں پہ پلا ہے؟ نہیں بیگم نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تم یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ آپ یہ بات بول رہے ہیں کہ عمران ہمارے ٹکڑوں پہ نہیں بلکہ ہم اس کی فیکٹریوں کی آمدنی کھا رہے ہیں۔ وہ 3 فیکٹریوں کا مالک ہے، لیکن آج بھی اسے ماہانہ جیب خرچ ملتا ہے۔ آمدنی کا سارا حساب کتاب آپ کے پاس ہے، لیکن اس نے کبھی آپ سے نہیں پوچھا کہ اپنے فیکٹریوں کا کیا کیا ہے، وہاں سے حاصل ہونے والی آمدنی کہاں جاتی ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اب تک آپ سے ضرور حساب مانگ چکا ہوتا۔ افروز بیگم نے اپنے دل کی بڑاس نکال ہی ڈالی۔ وہ شروع سے ہی جانتی تھی کہ سیٹھ کریم نے وہاں سے ملنے والا سارا روپیہ اپنے ہی اکاؤنٹ میں رکھا ہے، اور انہی پیسوں سے اب وہ نئی فیکٹری لگانے کے چکر میں ہے۔ وہ خود دل کی بڑی نرم تھی، لیکن سیٹھ کریم کی وجہ سے زبان نہیں کھولتی تھی، ورنہ انہیں عمران اپنے بیٹوں کی طرح عزیز تھا۔ انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی عمران اور مہر کی تعلیم مکمل ہوگی وہ ان دونوں کی شادی کر دیں گے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ سیٹھ کریم کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اب وہ بڑی حیران تھی کہ اچانک سیٹھ کریم کو کیا ہو گیا ہے۔ بکواس بند کرو، میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اب تم اپنے دل میں ان کی شادی کا خیال تک نہیں لانا، ورنہ میں آج ہی اسے اس گھر سے نکال دوں گا۔ سیٹھ کریم کا اشارہ عمران کی طرف تھا، لیکن وہ خود بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ عمران کو کبھی گھر سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر اپنی تمام فیکٹریوں اور جائیداد عمران کو واپس کرنی پڑے گی، جو وہ کسی صورت نہیں کر سکتے تھے۔ عمران، وہ اپنی کلاس سے نکل رہا تھا کہ اس نے ایک لڑکے کو اپنی طرف بھاگ کے آتے دیکھا جو اسے زور زور سے پکار بھی رہا تھا، اور اس کے چہرے پہ بدحاسی طاری تھی۔ عمران فوراً سے اس کی طرف بڑھا۔ کیا بات ہے؟ تم اس قدر بدحاس کیوں ہو رہے ہو؟ عمران نے اس سے دریافت کیا۔ وہ جو راجو ہے نا، راجو، اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بولو علی، کیا ہوا ہے راجو کو؟ تم بتاتے کیوں نہیں؟ عمران حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا۔ راجو جو کہ بدماشیاں کرتا ہے، جس نے سب کو پریشان کیا ہے، اس نے تمہاری کزن کو بڑا تنگ کیا، تو تمہاری کزن مہر نے اسے تھپڑ مارا۔ وہ بہت غصے میں آیا، اب وہ مہر کو گھسیٹ کے پچھلے کمروں کی طرف لے گیا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ مہر کے تھپڑ کا بدلہ لے گا اور اس کی عزت لوٹے گا۔ اس نے سب کو پسٹل دکھایا تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی مہر کو اس سے نہیں چھڑا سکا۔ جب وہ مہر کو لے گیا تو میں فوراً تمہیں بتانے آیا۔ جیسے ہی علی نے بات مکمل کی، عمران کو سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے ان کمروں کی طرف بھاگا جو یونیورسٹی کی پچھلی سائیڈ پر تھے۔
اور وہاں کوئی نہیں جاتا تھا، اس کا خون کھو رہا تھا۔ وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ مہر کو کوئی کھاد بھی لگائے۔ جیسے ہی عمران ان کمروں کی طرف پہنچا، اسے مہر کے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی۔ وہ بجلی کسی تیزی سے اس کمرے کی طرف بھاگا اور ایک ٹھوکر سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کے اس کا دماغ گھوم گیا۔ راجو مہر کے کپڑے پھاڑنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مہر اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ عمران فوراً آگے بڑھا، راجو کا گریبان پکڑا۔ مہر کی اسے دیکھ کے جان میں جان آئی۔ کمینے، تیری اتنی جرأت کہ تم مہر کی عزت لوٹنے کی کوشش کرے، آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عمران یہ کہتے ہوئے اس پہ پل پڑا اور اسے لاتوں اور گھونسوں پہ رکھ لیا۔ راجو نے اپنی بچاؤ کی بڑی کوشش کی، لیکن عمران پر تو جیسے جن سوار تھا، اسے مار مار کر ادموا کر دیا۔ راجو یونیورسٹی کا چھٹا ہوا بدماش کہلاتا تھا، اب بھیگی بلی بنا زمین چاٹنے پہ مجبور تھا۔ اسے پسٹل نکالنے کا خیال بھی نہیں رہا تھا۔ مہر ایک کونے میں سمٹی سکڑی کھڑی تھی۔ راجو کے ہوش سکھانے لگا کے عمران اس کی طرف بڑھا تو وہ بھاگ کے اس کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ عمران نے بڑی مشکل سے اسے چپ کروایا اور اسے لے کے باہر کی طرف بڑھا۔ باہر بہت سے اسٹوڈنٹ جمع ہو چکے تھے۔ وہ انہیں نظر انداز کرتا مہر کو لے کے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس نے مہر کو سختی سے منع کیا کہ گھر میں اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو کسی سے ان کا سامنا نہ ہوا۔ انہوں نے شکر ادا کیا، ورنہ مہر کی بگڑتی حالت دیکھ کر گھر والے سوالات کی بچھاڑ کرتے۔ عمران نے اسے جلدی سے چینج کرنے کا کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران کو یہ سوچ کے وحشت ہو رہی تھی کہ اگر اسے پتہ نہ چلتا اور راجو مہر کی عزت لوٹ لیتا تو اس پہ کیا گزرتی۔ وہ تو جیتے جی مر جاتا، کیونکہ مہر کی ذرا سی بھی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وجہ یہ کہ وہ مہر سے شدید قسم کی محبت کرتا تھا، جس کا پتہ ابھی مہر کو نہیں تھا۔ اس دن وہ اسے بتانے والا تھا، لیکن مہر کے جانے کے بعد اس نے اپنا ارادہ ملتوی کیا کہ کیا پتا وہ اس کی محبت قبول کرتی بھی ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو مہر اندر آ رہی تھی۔ وہ فوراً سیدھا ہوا، جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی، لیکن مہر دیکھ چکی تھی۔ یہ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہیں؟ مہر نے تشویش سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عمران نے اس کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ مہر کا دلکش سراپا اداسی میں اور بھی قیامت ڈھا رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ عمران نے ٹالنا چاہا، لیکن مہر جاننے پہ بضد تھی۔ تم روئے ہو نا عمران؟ مجھ سے مت چھپاؤ پلیز، مجھے صاف صاف بتاؤ۔ مہر، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا اور شاید ساری زندگی تمہارا سامنا نہیں کر پاتا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری مہر کی عزت بچائی۔ مہر، اگر وہ کمینہ راجو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو میں بھی زندہ نہیں رہتا۔ مہر، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آج تک میں نے صرف تمہیں ہی چاہا۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو درد مجھے بھی ہوتا ہے اور میرا بس نہیں چل رہا، ورنہ میں اس گھٹیا انسان کی جان لے لیتا۔ جوش، محبت اور جذبات سے عمران کی آواز بڑھا گئی۔ مہر بے یقینی کے عالم میں اسے تکتی رہ گئی۔ اس بات کا تو اسے آج ہی ادراک ہوا تھا کہ وہ عمران سے کتنی محبت کرتی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ عمران تو کب سے اسے ہی چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے اور وہ بولی، عمران، میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور میری حفاظت کرنا بھی جانتے ہو۔ پہلے مجھے محبت کا پتہ نہیں تھا، مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ میں تو تم سے محبت کرنے لگی ہوں، اور میری خوش نصیبی ہے کہ تم مجھ سے پہلے سے محبت کرتے ہو۔ کیا واقعی مہر تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ آج میں بہت ڈسٹرب تھا اس واقعے کی وجہ سے، لیکن تم نے مجھے ہلکا پھلکا کر دیا۔ مہر، تھینک یو سو مچ۔ عمران بہت خوش تھا کہ مہر اس سے محبت کرتی ہے، اور اسے اس بات کا یقین تھا کہ مہر کے والدین اس کی شادی مہر سے ضرور کریں گے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی اس خوشی سے خالی رہ جائے گی۔ سیٹھ کریم اس وقت ایک 5 اسٹار ہوٹل میں تھا اور اس کے سامنے ایک ایسا آدمی بیٹھا تھا جو شکل سے ہی قاتل نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے سیٹھ، مجھے کیوں یاد کیا؟ وہ آدمی بولا۔ تم جانتے ہو دلاور کہ مجھے کس وقت تمہاری ضرورت پیش آتی ہے۔ سیٹھ کریم نے خباثت سے آنکھ دبا کے کہا۔ نام بتاؤ سیٹھ، ہم کل ہی اس کا پتہ صاف کر دے گا، دلاور بولا۔ اس کا نام عمران ہے اور وہ ہمارے ہی گھر میں رہتا ہے، بس تمہیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ اس کی موت ایک حادثہ لگے۔ سیٹھ کریم نے اپنے منصوبے سے اسے آگاہ کیا۔ کام ہو جائے گا سیٹھ، لیکن ہم اس کام کا 50,000 لے گا۔ 25,000 روپے اور 25,000 کام ہو جانے کے بعد، دلاور کسی ماہر پیشہ ور سے انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے، مجھے پتا تھا کہ تم اتنی رقم کا تقاضا کرو گے۔
یہ رہا 25,000 اور باقی کام کے بعد۔ یہ کہہ کے سیٹھ کریم نے رقم کا لفافہ دلاور کی طرف بڑھایا۔ لفافہ لینے کے بعد دلاور فوراً وہاں سے اٹھا اور سیٹھ کریم کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ عمران کے والد سیٹھ رحیم اور سیٹھ کریم دونوں سگے بھائی تھے۔ ان کے والد کی بہت سی فیکٹریاں تھیں جسے والد نے اپنی زندگی میں ہی دونوں بھائیوں کے نام کر دی تھی۔ کریم شروع سے ہی غلط مزاج کا شخص تھا۔ جو فیکٹریاں ان کے باپ نے رحیم کے نام کی تھی ان پہ شروع سے ہی کریم کی نظر تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح رحیم فیکٹریاں اس کے حوالے کرے یا وہ اس سے چھین لے، لیکن اس کا کوئی داؤ چل نہیں رہا تھا۔ جب عمران پیدا ہوا تو وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگا، لیکن پھر اس کے شیطانی دماغ نے ایک منصوبہ سوچا جس کے مطابق وہ اپنے بھائی اور بھابھی کو قتل کر دیتا تو عمران اس کے سرپرستی میں آتا۔ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس سے باپ جیسا سلوک کرتا، پھر موقع ملتے ہی اسے بھی اپنے راستے سے ہٹا دیتا۔ اس طرح وہ تمام فیکٹریوں کا بلا شرکت غیر مالک بن جاتا۔ بہت سوچ سمجھ کے اس نے اپنے منصوبے پہ عمل شروع کر دیا اور ایک دن موقع ملتے ہی دونوں میاں بیوی کو موت کی نیند سلا دیا۔ پولیس آئی، تحقیقات کی، لیکن کوئی ثبوت نہ ملا کیونکہ کریم نے خود ہی سارے ثبوت مٹا دیے تھے اور پیسے کے بل بوتے پہ پوسٹ مارٹم بھی رکوا دیا اور چپکے سے دونوں کو دفنایا۔ پولیس کو پیسہ مل چکا تھا، اس لیے انہیں کیا پڑی تھی کہ وہ سراغ تلاش کرتے۔ پھر وہ عمران کو گھر لے آیا اور اس طرح وہ سب کچھ ہوتا چلا گیا جو اس نے سوچا تھا، اور اب آخری پتہ کھیلنا باقی تھا جس کا وہ مکمل ارادہ کر چکا تھا۔ اس کے بعد وہ تمام جائیداد کاروبار کا بلا شرکت غیر مالک بن جاتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ظالم کی رسی کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، اور جب ظالم کا ظلم حد سے بڑھ جائے تو ایک جھٹکے سے اللہ رسی کھینچ لیتا ہے اور سوچنے سمجھنے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ سیٹھ کریم کا کوئی بیٹا نہیں تھا کہ جس کے لیے وہ اتنی جائیداد بناتا۔ وہ خود بڑھاپے کی سرحد پہ تھا، آخر اتنی دولت کا وہ کیا کرتا؟ لیکن اور زیادہ کے لالچ نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ وہ دولت کے پیچھے پاگل ہو چکا تھا، حالانکہ یہ بات تو اس کے سوچنے کی تھی کہ اتنی دولت کا وہ کرے گا کیا۔ قبر میں تو صرف انسان کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں اور دنیاوی چیزیں وہاں کچھ کام نہیں آئیں گی، لیکن گناہ کا احساس ہونا بھی بہت بڑی بات تھی جو اسے حاصل نہیں تھی۔ ایک دن صبح کے وقت عمران بولا، اماں آج میں دوسرے شہر جا رہا ہوں، مجھے کچھ کام ہے، میں شام تک واپس آ جاؤں گا۔ اس کے بعد اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا تاکہ کچھ ضروری چیزیں ساتھ لے جا سکے۔ سیٹھ کریم جو ابھی اندر داخل ہو رہا تھا فوراً واپسی کے لیے مڑا۔ باہر آ کے اس نے جلدی سے دلاور کا نمبر ملایا اور اسے ضروری ہدایات دینے لگا۔ اس نے دلاور کو ہدایت کی کہ عمران کا ایکسیڈنٹ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ کسی کو شک نہ ہو اور نہ ہی وہ زندہ بچے۔ اسے اچھی طرح سمجھانے کے بعد اس نے اپنے آفس کا رخ کیا۔ کیا وہ بہت خوش تھا کہ اس کی برسوں کی خواہش پوری ہونے والی تھی، لیکن وہ اس ہستی یعنی اللہ کی نظر اس کی حرکت پر تھی۔ سیٹھ کریم نہیں جانتا تھا کہ اس کا منصوبہ اسی پہ الٹنے والا ہے۔ وہ جو ہر قدم پہ کامیاب ہوتا آیا تھا، اس نے دولت کی خاطر سگے رشتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اب اس کے وقت کا حساب کا وقت آ چکا تھا۔ ہوا یوں کہ سیٹھ کریم نے جیسے ہی سنا کہ عمران دوسرے شہر جا رہا ہے، وہ فوراً وہاں سے نکل آیا تھا تاکہ دلاور کو سارا منصوبہ سمجھا سکے۔ لیکن وہ نہیں جان سکا کہ جیسے ہی وہ گھر سے نکلا، مہر نے بھی عمران کے ساتھ شہر جانے کی ضد شروع کر دی، تو آخر کار عمران کو ہتھیار ڈالنا پڑے اور وہ دونوں سفر پہ روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی دن کے 12 بجے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی، سیٹھ کریم نے فوراً ریسیور کان سے لگایا۔ وہ دلاور کے فون کا منتظر تھا، لیکن دوسری طرف سے ملنے والی خبر نے اس کے ہوش و حواس چھین لیے۔ فون اس کے گھر کے ملازم نے کیا تھا۔ ملازم نے بتایا کہ عمران اور بی بی مہر کا ایکسیڈنٹ میں موت واقع ہو گئی ہے۔ ان کی گاڑی کو آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے لاشیں شناخت کرنے میں بڑی دشواری پیش آئی۔ بڑی مشکل سے پولیس نے ان کا سراغ لگایا ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ مہر تو گھر میں تھی، عمران تو اکیلا سفر پہ گیا تھا، سیٹھ کریم دھاڑتے ہوئے بولا۔ نہیں صاحب، مہر بی بی بھی ان کے ساتھ تھی، وہ ضد کر کے ان کے ساتھ گئی تھی، حالانکہ عمران صاحب نے انہیں بہت روکا تھا۔ ملازم کی آواز اسے کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ سیٹھ کریم کی آنکھوں میں پچھلے سارے منظر گھومنے لگے کہ اس نے دولت کے لالچ میں کیا نہیں کیا۔ وہ سارے مناظر کسی فلم کی طرح اس کے دماغ میں پھرنے لگے۔ وہ ان سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ بیٹی جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، جو ایک پل بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی تو اسے ساری دنیا ویران لگتی۔ سیٹھ کریم نے عمران کو مارنا چاہا تو ساتھ میں اس کی بیٹی بھی ماری گئی۔
اس کے گناہوں کا کفارہ اس کی بیٹی کو ادا کرنا پڑا تھا۔ اچانک سے اس کے جسم کو جھٹکا لگا اور وہ کرسی سے لڑکتا چلا گیا۔ اسے فالج ہو گیا تھا۔ اسے فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ یہ اب ٹھیک نہیں ہو سکیں گے اور اپنی ساری زندگی بستر پہ گزاریں گے۔ ادھر افروز بیگم اتنے بڑے صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر گئی اور سیٹھ کریم کو اپنی بیٹی کا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہوا۔ یہ سچ ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس گڑھے میں گرتا ہے، اور ظالم ظلم کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک ایسی ہستی اوپر بھی موجود ہے جو انسان کے ہر کرتوت کا حساب رکھتی ہے۔ وہ دولت جس کے لیے سیٹھ کریم نے اتنا بڑا خونی کھیل کھیلا تھا، اب حکومت کی تحویل میں وہ دولت چلی گئی تھی۔ اس کی دولت اس کو نہ اس کی دنیا میں بچا سکتی تھی اور نہ ہی آخرت کے عذاب سے۔ سیٹھ کریم بستر مرگ پہ پڑا دوسروں کا محتاج ہو چکا تھا۔ سیٹھ کریم کی طرح اور بھی بڑی مثالیں ہیں۔ آخر کچھ لوگ کب تک دولت کی خاطر سگے رشتوں کا خون کرتے رہیں گے؟